तमाम देखने सुनने और चाहने वालों को सलाम आदाब नमस्कार और बहुत बहुत प्यार। कैसे हो सब लोग कि आयो तमा सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे अल्लाह के फजल व करम से। नादरीन, डॉक्टर संजय कुमार आपका मेजबान एक बार फिर से फेसबुक लाइव इंटरव्यू सीरीज में आप लोगों के साथ एक और ग्रेट पर्सनालिटी के साथ आया है। जैसे कि आपको पता है, दिस इंटरव्यू सीरीज इज सपोर्टेड बाय द रेहान फाउंडेशन एंड इंस्टीट्यूट ऑफ पीस। और जो नाजरीन, आपको पता है हम हर रोज नए और ग्रेट पर्सनालिटी के साथ आते हैं और कुछ नया सीखते हैं। ऐसे ही आज हमारे साथ यंग डायनामिक एनर्जेटिक पर्सनालिटी है। इनका नाम है खतीब अहमद। आइए सबसे पहले इनको वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं हमारे शो में। खतीब अहमद साहब, वेलकम टू आवर शो। कैसे हो जी, आप? जी, बहुत शुक्रिया संजय साहब, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया और एक जो आपने की सीरीज़ का इनेकाद किया गया है, ये एक बहुत मुस्बत इक़दाम है, जिससे अच्छा है कि लोगों की आरा एक-दूसरे के साथ पहुँच सके, ताकि वो अपनी इज़हार ख़याल कर सकें और तबादला ख़याल बहुत मुस्बत अंदाज़ में होता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें बड़े शॉर्ट नोटिस पे टाइम दिया और इतनी छोटी सी एज में जो आपने एक्सपीरियंस किया है, माशाल्लाह। यूथ हैं, यूथ लीडर हैं, यूथ पार्लियामेंट के जो हैं आप ओहदेदार हैं, उसके साथ साथ जो है आप लॉ की डिग्री भी कर रहे हैं। मजीद जो है खतीब अहमद कौन है, खतीब अहमद क्या हैं और कौन कौन से इनके अचीवमेंट्स हैं, ये हमारे साथ आज शेयर करेंगे, अपने जिंदगी के एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगे अपने बारे में अपने ज़बानी हमारे व्यूअर्स को बताएं। और मेरा नाम ख़तीब अहमद है और मैं शोबा इब्लाग़ आमा जामिया कराची का तालिब इल्म हूँ। इसके साथ साथ मेरी मसरूफ़ियात ये हैं कि जुज़ वक्ती तौर पे मैं फ़न ख़ताबत से भी वाबस्ता हूँ। इसके अलावा कुल वक्ती तौर पे यानी कि ऑल टाइम जिसे कह लें तो लिखने के काम से ज़्यादा वाबस्ता हूँ, क्योंकि मेरा सबसे ज़्यादा फ़ोकस लिखने के काम से हो सकता है। जिस तरह आप देख भी सकते होंगे, अगर इंटरनेट पे सर्च करें तो आपको चीज़ें मिल जाएँगी। चनाचे ये बुनियादी और छोटा-सा है मेरा ताल्लुक़, और इसके अलावा ना मैं किसी जो ऑर्गेनाइज़ेशन से वाबस्ता हूँ, ना किसी इस तरह की कोई सरगर्मियों से वाबस्ता हूँ, क्योंकि वो एक सिर्फ़ एक जुज़ वक़्ती तौर पे कुछ होती हैं चीज़ें जिसके साथ हम जुड़ जाते हैं, ताकि अपना जो हिस्सा है मुआशरे की फ़लाह व बहबूद के अंदर हम डाल सकें। तो ये मेरा छोटा-सा उसमें काम होता है, और बाकी लिखने का काम तो हमेशा से जारी है और आगे भी जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जैसे बताया कि ये आपका जो मेन इंटरेस्ट है, जो मेन आपका फोकस है वो लिखने पे है लिखने और पे। आप लिखते रहते हैं, माशाल्लाह अच्छा लिखते हैं। मेरे आपसे गुजारिश है आप हमारे व्यूअर के साथ शेयर करें, आपको किससे इंस्पायर होके आपने लिखना शुरू किया और कैसे आपने लिखना शुरू लिखने किया। ये और एक बहुत अच्छा सवाल है कि लिखना किस तरह से शुरू किया। सबसे पहले लिखना शुरू इस वजह से किया, पहले छोटी-मोटी कहानियाँ लिखना शुरू की थी, क्योंकि वो एक हादसाती तौर पे ही लिखना शुरू किया था समझ लें। और फिर उसके बाद मुबश्शिर ज़ैदी साहब, जो आप जिनको आप जानते होंगे, वो वॉइस ऑफ अमेरिका में लिखते हैं। और फिर उसके बाद अब जो है, पहले जंग से भी वाबस्ता थे, अब वॉइस ऑफ अमेरिका से जुड़ चुके हैं। तो उनको देख के मैंने थोड़ा बहुत लिखना शुरू किया था, और फिर उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता मैंने अपने शुरुआत में छोटी कहानियाँ लिखी, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं कहानियाँ बेहतर तरह से नहीं लिख सका। तो फिर मैंने उसके बाद नसर को जॉइन किया, जिसे लिटरेचर कहते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने लिखने की शुरुआत की। फिर उसके बाद मैंने सबसे पहला जो मेरा ब्लॉग था एक्सप्रेस में लगा। फिर उसके बाद से ये सफ़र जारी रहा और फिर आगे-आगे बढ़ता गया, और जॉब दर जॉब जो है उसमें लिखने का तसलसल बरकरार रहा। बहुत जबरदस्त, और आपने बड़ी जबरदस्त पर्सनालिटी का नाम लेके उनसे इंस्पायर होके उनसे आपने जो है लिखना, अपने लिखने की काविशें जारी रखी, लिखने की कोशिश जारी रखी। बिल्कुल। आपने कहा आप स्टोरी, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अदब में से आप किस जानने पे लिखते हैं? फिक्शन है, नॉन फिक्शन है, जो सोसाइटी के इश्यूज हैं उन पे लिखते हैं,
कौन सा जानना हाँ, है आपका, लिखने का ये मौजू क्या है ये एक बिल्कुल, बात। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि जो लिख रहा होता हूँ ना, अदब से मैं बिल्कुल ऐसे वाबस्ता नहीं हूँ कि मुझे सारे अशार भी पता हों या सारे मुझे अदीबों के नाम भी पता हों। तो चंद एक के चीदा-चीदा नाम है, क्योंकि मैं ज़्यादातर मेरा फ़ोकस जो होता है हालिया सिचुएशन जो हो रही होती है उसके ऊपर चल रही होती है, उसके ऊपर होता है। ख़ुसूसन मैं समाजी मसाइल पे पहले मैं लिखा करता था ख़ुसूसन तौर पे, फिर उसके अलावा समाजी मसाइल के अलावा अब मैंने थोड़ा-सा अपनी जो सर्किल है, दायरा उसको बड़ा वसी किया और उसके बाद फिर मैंने लिखना शुरू किया बैनुल अक़वामी मामलात के ऊपर। ख़ुसूसन मैंने बैनुल अक़वामी तौर पे मैंने जो लिखना शुरू किया उसमें जो मैंने मुंतखब किया है, मेरा जो रीजन है वो मिडल ईस्ट के हवाले से जितनी भी अहम डेवलपमेंट्स वहाँ पे होती हैं और क्या-क्या हमारी ख़ारिजा पॉलिसी है, उस हवाले से मैंने वहाँ पे मौज़ूआत पे लिखना शुरू किया, ताकि लोगों को एक बताया जाए कि रैशनली तौर पे हम जो अपनी ख़ारिजा मामलात हैं और दुनिया में जो हो रहे हैं, उसको किस तरह से हम समझ सकते हैं। क्योंकि हम अपने पर्सनल तासुबात बाइसनेस जिसे कहते हैं, हम मिला के चीज़ों को सोचते हैं, तो नहीं, हमें मैंने उस पे ये इस तरह से लिखना शुरू किया कि हमें अक़ली तौर पे समझने की ज़रूरत है कि किस तरह से हम उस पे लिखना चाहिए और किस तरह से हमें पॉलिसियों को समझना चाहिए, किस तरह से वो अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं बैनुल अक़वामी तौर पे, तो हम उनको समझ के अपने मुल्क की ख़ारिजा पॉलिसी को भी उसके हिसाब से बनाएँ, ताकि हम अपनी मुताबिकत के साथ आगे बढ़ सकें। ज़रूरी नहीं कि ख़ारिजा पॉलिसी की तक ही हम महदूद रहें, वो तो एक बहुत वसी चीज़ है। इसके अलावा हर एक शहरी को भी एक पता होना चाहिए कि उसका मुल्क का ताल्लुक बैनुल अक़वामी सतह पे किस तरह से और उसका क्या इमेज बन रहा है, क्योंकि हमारी ना नेशन बिल्डिंग ठीक हुई है, ना इमेज बिल्डिंग ठीक हुई है। तो हमें दोनों तरह से ठीक करने की ज़रूरत है, जबकि दूसरे ममालिक की दोनों ही दुरुस्त है। तो ये सबसे अहम पहलू है जिस पे हमें सोचना चाहिए। अमेजिंग, बड़ी जबरदस्त बात की कि हमें जो अपनी खारजा पॉलिसी है, बैन अवी जो डेवलपमेंट पे, उस पे हमें फोकस करना चाहिए। मेरी आपसे इसी से रिलेटेड सवाल है जो आपने अभी बातचीत की, कि पहले जो जी, आप जी। लिखते थे सोशल इशू पे लिखते थे, एकदम से आपकी जो थिंकिंग चेंज कैसे हो गई कि मैं बैन अवी सतह पे लिखूं? किसी से इंस्पायर हुई कोई ऐसी चीज जिसने आपको हाँ। मोटिवेट किया कि मैं इसको इस तरीके से लिखूं तो ज्यादा बेहतर है? वो है। ये इसमें मोटिवेशन मुझे तो किसी से नहीं मिली, लेकिन इसमें बहरहाल एक बात ये है कि मैंने अपने एक सब्जेक्ट एक पढ़ा था, वो खुसूसन मशरिक़ वस्ती के हवाले से था, मिडल ईस्ट के नाम से था, तो वो मुझे बहुत खुश्क मज़मून लगा था। लेकिन जब वो मज़मून मैंने पढ़ा तो मेरे अंदर एक शऊर पैदा हुआ कि हाँ, हमारी तारीख़ इस तरह से, और मैं ये समझता हूँ कि जो खुसूसन मशरिक़ वस्ती की जो तारीख़ है वो बहुत पुरानी है, आपको भी पता होगा। लेकिन फिर उसके बाद पहली जंग अज़ीम के बाद, फिर उसके बाद जो वहाँ की सिचुएशन बदली और वहाँ पे आज़ाद रियासतें कायम हुई सल्तनत उस्मानिया के टूटने के बाद, तो फिर मैंने सोचा कि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको कवर करना चाहिए, और शोरिश वाला ख़ित्ता है वहाँ पे, आए दिन कुछ ना कुछ मामलात होते रहते हैं। तो इस हवाले से मैंने सोचा कि उस पे लिखना बहुत अहम है और उस रीजन को ही मैं अपना स्पेशलाइज़ बनाता हूँ, ताकि मैं उस पे बेहतर तरह से लिख सकूँ, ताकि लोगों को बताऊँ। और वो वाहिद ख़ित्ता है जहाँ से हर इंसान कि, या हर इंसान कह लें या उसके हर मज़ाहिब के लोगों की वहाँ से उम्मीदें वाबस्ता हैं और वहाँ से तवक्कात जुड़ी हुई होती हैं और गहरी नज़रें भी होती हैं वहाँ पे आलमी क़ुव्वतों की। तो वहाँ पे होने वाली हर एक डेवलपमेंट हर एक ख़ित्ते के ऊपर बराह रास्त असरअंदाज़ होती है, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो एशिया हो, चाहे वो अमेरिका हो या ऑस्ट्रेलिया हो। अमेजिंग, बड़ा जबरदस्त सा आपने जवाब दिया कि आपका एक सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट में आपने इससे रिलेटेड कुछ पढ़ा, सुल्तानत उस्मानिया के बारे में पढ़ा, उसके बारे में पढ़ा, तो उससे आपको लगा कि डेवलपमेंट पे मुझे फोकस करना चाहिए, मेरा जो राइटिंग का दायरा है वो बढ़ा के थोड़ा, इसके हाँ, तरफ लाना वसी चाहिए। करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी बहुत ही करना चाहिए, बिल्कुल। तो इसी से रिलेटेड जो अभी आपने बातचीत करते करते एक हिस्ट्री का वाकया बयान कर लिया, सुल्तानत उस्मानिया का, तो इसी से रिलेटेड मेरा एक सवाल है आपसे। हिस्ट्री का कोई एक वाकया जो आपको बहुत ज्यादा पसंद हो, वो आप हमारे साथ, हमारे व्यूअर के साथ शेयर करें। और सबसे अहम वाक़या तो हिस्ट्री का ऐसा है कि हम, वो कहते हैं ना कि हिस्ट्री को हमें ताज्जुब की जो ऐनक होती है ना वो उतार के हमें देखनी चाहिए और पढ़नी भी चाहिए, दोनों चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि हम पढ़ लेंगे देखेंगे नहीं तो हमें वो चीज़ें समझ ही नहीं आएंगी। तो ये सबसे अहम चीज़ है। अब मैं कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे बयान करूँ कि लोगों के नज़दीक वो कुछ उनके सेंटिमेंट जो हैं उनके ठेस पहुँचे,
تو وہ ایک ٹھیک نہیں رہے گا. تو سب سے ایک ایسی چیز وہاں پہ یہ ہے کہ پہلے جنگ عظیم کا میں پورا آل اوور ذکر ہی کروں گا کہ پہلے جنگ عظیم جو ہوئی تھی اس کے اوپر دیکھنا مجھے سب سے اہم چیز اس کی یہ لگی کہ ینگ ٹرس موومنٹ جو تھی جو چلی تھی جو سلطنت عثمانیہ کے کچھ نوجوان تھے جو یورپ گئے تھے اور یورپ سے انہوں نے تعلیمات حاصل کی تھی اور وہ دوبارہ ترکی میں آئے تھے. تو ان کی وجہ سے ان کو ایک اسباب قرار دیا جاتا ہے کہ وہ جو ہے سلطنت عثمانیہ کے جو ڈکلائن یعنی زوال کا وہ اسباب بنے تھے. تو مجھے اس بات پہ سب سے زیادہ میرا ایک مجھے ہوتا ہے کہ ایک سلطنت جو 600 سال کے عرصے تک قائم رہی تھی پھر اس کے بعد وہ ایک چھوٹے سے نوجوانوں کے طبقے کے ساتھ آ کے سامنے آ کے ان کی جو پریچنگز تھیں تو وہ زوال پذیر ہونا شروع ہو گئی. تو یہ ایک اہم پہلو ہے کہ ایک نوجوانوں نے ایک اتنی بڑی سلطنت کو ڈکلائن کی طرف لیا ہے. تو یہ بھی ایک اہم چیز ہے کہ آج کے نوجوان جو ہیں وہ نئی سلطنت بھی کھڑی کر سکتے ہیں جب وہ اتنی بڑی سلطنت کو نیچے لے کے آ گئے. پھر اس کے بعد اس میں عالمی طاقتوں نے جو ہے برطانیہ، اٹلی، فرانس اور روس نے جو مداخلت کی اور اپنا گروپنگ بنائی. تو ان دونوں کے مابین جو جنگ تھی گروپس کے اٹلی اور برطانیہ کے درمیان تو پھر وہ آگے بڑھی اور اس کے بعد جو حالات بنے تو ہمیں وہ بھی لمحہ فکریہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. اور وہ یورپی ممالک کی جو جنگ تھی اس میں سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ اس کا جو براہ راست اثر ہوا وہ مشرق وسطیٰ کے اوپر ہوا. مشرق وسطیٰ کے اندر مسلمانوں کی حکومت تھی اور مسلمانوں کی جو ریاستیں تھیں وہ علیحدہ علیحدہ جو ہے حصوں میں تقسیم ہوئی. لیکن وہاں پہ یہ پھر اس کے بعد بھی لوگوں کی سمجھ اقوامی قوت خصوصاً برطانوی راج جو تھا اس نے وہاں پہ براہ راست نہیں لیکن انڈائریکٹلی وہاں پہ حکومت کس طرح سے کی. اور وہاں پہ جو مسلم ریاستیں تھیں یا ان کے جو بادشاہ تھے وہ صرف حکومت کی لالچ کے لیے ایک دوسرے کی ٹانگ دیتے اور برطانیہ نے ان کو جو ہے ان کے درمیان گروہ بندی کی اور دونوں گروہوں کو ایک دوسرے کے مخالف رکھا اور اپنا حامی بنایا. تو آج بھی وہی پوزیشن ہے مشرق وسطیٰ کی لیکن ہم آج سمجھ نہیں پا رہے ہیں. تو میرے خیال سے ہمیں اس چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور تاریخ بالکل واضح لوگ سمجھ سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں بشرطیکہ یہ کہ تعصب کی اینک کو ہمیں اتار کے پڑھنا چاہیے جو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا اور مختلف ذرائع سے ہمیں چیزیں معلوم ہوتی ہیں. ساتھ ساتھ بڑی اچھی تاریخ سے ریلیٹڈ باتیں بھی بتائی ہمارے دوست کے ساتھ، بڑی زبردست باتیں. میرا اگلا سوال ہے، کیونکہ جو لوگ میں نے سنا ہے یا میں نے محسوس کیا ہے جو لوگ اچھا لکھتے ہیں جی یا جن کو لکھنے کا شوق ہوتا ہے تو وہ اچھے ریڈر ہوتے ہیں، بہت زیادہ ریڈر کتابیں بالکل. پڑھتے ہیں. تو یہ آپ کتاب کب سے پڑھ رہے ہیں اور کون کون سی کتابیں آپ پڑھ رہے ہیں؟ اور کتابوں کا تعلق تو دیکھیں ایک بالکل پڑھنا چاہیے اور جو انسان پڑھا ہوا ہی جذب کرتا ہے سنا ہوا جذب نہیں کر پاتا اپنے دماغ کے اندر. یہ تو میرا بذات خود کا بھی تجربہ ہے. اب یہ بھی ایک سب سے اہم مشکل بات ہے کہ آپ جو ہے کتابیں سن تو لیتے ہیں کتابیں پڑھنی ہے لیکن آپ کو پڑھنے میں بہت دقت پیش آتی ہے. تو میں بھی کوئی اتنا وہ نہیں ہوں کہ میں نے کوئی بے شمار میں دعویٰ کر دوں کہ میں نے 25,000 کتابیں پڑھی ہوئی ہیں یا میں نے 20,000 کتابیں پڑھی ہیں. جتنا میرے پاس وقت ہوتا ہے جتنا مجھے میسر ہوتا ہے وقت میں اس حساب سے چیزیں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. خصوصاً تاریخ پہ اگر آپ کتابیں پڑھیں تو بے شمار کتابیں اور سماجی معاملات پہ بھی پڑھیں تو وہ بھی بے شمار کتابیں جس میں بیسٹ سیلنگ بکس جو ہوتی ہیں وہ سب سے زیادہ اچھی ہوتی ہیں کیونکہ وہ ایک سب سے زیادہ دنیا میں اس کی پذیرائی بھی ہوتی ہے اور وہ پڑھی جاتی ہیں. جیسے کہ ایک سب سے زیادہ اہم چیز ہے جو کرٹیکل انالیسس پہ ہے وہ تھنکنگ فاسٹ اینڈ سلو ڈینیل کینیمن کی. تو یہ ایک بہت اچھی کتاب ہے اور مجھے وہ پڑھنے میں بڑا مزہ بھی آتا ہے لیکن وہ تھوڑی دقت بھی ہوتی ہے کہ مشکل ہوتی ہے اس میں کس طرح سے چیزوں کو سمجھا جائے. لیکن وہ ماہرین کی رائے کے مطابق بھی وہ بہت اچھی کتاب ہے. اس کے علاوہ دوسری پاکستان کی اگر تاریخ کے حوالے سے تو میں تو بذات خود یہ کہتا ہوں کہ آپ کو جو بھی مجھے سن رہے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ کے حساب سے جو کتاب آپ نے پڑھنی ہے وہ مجھے سب سے زیادہ پسند آئی. وہ پاکستان پیراڈاکس ہے کے نام سے ہے. وہ ایک فرینچ لکھاری شاید ان کا تھوڑا مشکل سا نام ہے کرسٹوفر ایسی کچھ. تو انہوں نے اس کو ترتیب دیا ہے.
تو یہ ایک بہت اچھی کتاب ہے، اگر آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں تو آپ کو ملیں گی، اور آسانی سے اب بازار میں بھی مل جائیں گی، تو آپ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں. تو یہ کتابیں. دوسری مشرق وسطیٰ کے حوالے سے تو بہت سی کتابیں ایسی ہیں جو انگریزی زبان میں بھی موجود ہیں، اردو زبان میں بھی اس کا ترجمہ ہوا ہے، لیکن یہاں پہ پھر وہ دیکھیں نا، وہی بات آ جاتی ہے، جو انگریزی زبان میں کتاب ہوتی ہے نا، تو وہ اپنے لحاظ سے وہ اپنی ظاہر سی بات ہے، ایک انگریز جو ہوتا ہے وہ اپنی برطانوی سوچ کے حوالے سے وہ چیزوں کو لکھ رہا ہوتا ہے، جبکہ پاکستان کچھ رائٹرز میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اس میں کچھ اپنے پرسنل بائسنس بھی بعض اوقات ملا دیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ بالکل حقائق پر منحصر چیزیں بھی لکھ رہے ہوتے ہیں. ایک شعبہ تاریخ اسلام کی جو ایک پروفیسر صاحبہ ہیں، سابق صدر ڈپارٹمنٹ کی رہ چکی، ان کی شاید نام مجھے ذہن میں نہیں آ رہا، ان کی بے شمار کتابیں اس موضوع کے اوپر ہیں، اور میں نے بھی اس میں سے کچھ ایک کتب پڑھی تھی، تو وہ بھی بہت مفید ہیں. تو وہ ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے، اور ہمیشہ ایک محدود ذرائع میں نہیں رہنا چاہیے، ہمیں اس سائٹ پہ بھی جانا چاہیے، اور اس سائٹ سے بھی جنہوں نے لکھا ہے ہر طرف سے رہتے ہوئے مطالعہ کرنا چاہیے، تاکہ ہماری ذہن میں یا ہمارے نالج میں کوئی تشنگی یا خلا نہ رہے جس کو ہم پر نہ کر سکیں، کیونکہ ون سائڈڈ چیزیں ہمیشہ خطرناک ہوتی ہیں. بڑا زبردست سا جواب دیا آپ نے، اور ساتھ ساتھ آپ نے ریفرنس بھی دیے کچھ بکس کے، ہسٹری کے. میں یہاں پہ ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ جو انگریز لکھتے ہیں بالکل وہ برطانوی سوچ کے حساب سے لکھتے ہیں، لیکن وہ نیوٹرل ہو کے لکھتے ہیں، بلکہ بہت سی میں نے ان کی کتاب پڑھی ہے، وہ ہماری سوچ کے حساب سے نہیں لکھتے. کافی ہیں کچھ تو بالکل وہ اپنی حکومت کو اوپر دکھاتے، کچھ ایسے ہیں کہ وہ نیوٹرلائز، مطلب کہ کسی ایک قوم سے وابستہ نہیں ہوتے، جو وہ دیکھتے ہیں وہ چھاپ دیتے ہیں. اور بالکل. رہی بات اردو میں نے تو مجھے جتنا ہے، ڈاکٹر مبارک کی بھی تاریخی کتابیں اچھی ہیں. اس اس کے رائے پہ ڈاکٹر مطلب مبارک علی، ڈاکٹر بالکل مبارک کی بالکل. کتاب پہ. اوکے، اس ڈاکٹر مبارک کی کتاب پہ تھوڑا تبصرہ اور ڈاکٹر مبارک علی کی کتابیں تو ظاہر سی بات ہے ابھی میرے پاس وقت نہیں ہو پایا میں نے ان کی کتابیں پڑھنی، لیکن میں سچ کہوں تو میں نے ابھی ان کی کوئی کتاب ایک پڑھی نہیں، صرف شروعات کا جائزہ لیا ہے. تو جیسی میں ان کی کوئی بھی کتاب مکمل کروں گا پڑھوں گا تو پھر میں اس پہ تبصرہ کرنے کے قابل ہوں گا، کیونکہ اب تک میں نے ان کی ایک کتاب نہیں پڑھی، تو اس لیے میں قاصر ہوں. امیزنگ. آپ نے ماشاءاللہ تاریخ کے باقی بہت سارے کتاب پڑھ چکے ہیں، اور زبردست لکھتے بھی ہیں، اور جس انداز سے آپ بات چیت کر رہے ہیں تو مطلب ایک نالج سے بھرا ہوا انسان جو ہوتا ہے، نالج سے پر انسان جو ہوتا ہے، وہ بالکل آپ کے بات میں، آپ کی بات چیت میں وہ میچورٹی نظر آتی ہے. جو آپ کے لکھنے میں ہے وہی میچورٹی آپ کی بات چیت میں نظر آتی ہے. تو میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں بس ایک گزارش کروں گا کہ آپ اپنے لائف کی 3 آئیڈیل پرسنالٹیز جن سے آپ متاثر ہوئے ہوں، جن سے آپ نے کوئی ایک ایک بات سیکھی ہو، وہ ہمیں ہمارے ویورز کو سکھائیں. اور ایک تو میں یہ تو آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ ایک تو مبشر زیدی صاحب ہیں، وائس آف امریکہ والے، جن سے میں نے انسپائر ہو کے لکھنا شروع کیا. دوسری سب سے عام شخصیت جو ہے، ویسے تو بے شمار ہے، لیکن ان کا ذکر ابھی اس وقت برجستہ طور پہ یاد بھی نہیں آ رہا کہ کون ہے یا نہیں ہے. ویسے اگر دیکھا جائے بحیثیت نیشن وائز اگر میں بات کروں، فرد کی تو میں بات نہیں کر سکتا. سر چرچل جو تھے، آپ نے سنا ہوگا، جو کیا نام ہے، پہلی جنگ عظیم میں برطانیہ کے جو اس وقت میں جو اہم کردار ادا کر رہے تھے، برطانوی حکومت کے زیر منتظم جو تھے، تو وہ ایک بہت بہترین ہے. اس کے علاوہ جو ہے برطانوی نیشن، وہ سب سے زیادہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ آئیڈیل ہے، اور جو انہوں نے جو اپنی انوینشنز کی اور تخلیقات کی، تو وہ مجھے اس وقت بہت بہتر لگی. کیونکہ اس میں مبالغہ نہیں کرنا چاہیے کہ کچھ لوگوں کی یہ رائے ہوگی کہ مسلم سائنسدان نے بے شمار چیزیں تخلیق کی. میں مسلم سائنسدان کو بالکل نیچے نہیں سمجھ رہا، بے شک انہوں نے بہت ساری ترقی کی، اور سائنس کے اندر ان کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ بے شمار ہے، لیکن انہوں نے جو کنٹریبیوٹ ہمیں کر کے چلے گئے، لیکن اس کے بعد اس علوم کے اندر جدت جتنی پیدا کی، اس کے اندر مزید سے مزید تخلیقات کی، وہ برطانویوں نے کی، امریکیوں نے کی، اور اس کے علاوہ دیگر جو لوگ ہیں انہوں نے کی. اگر آپ دونوں کا کمپیریٹیو اسٹڈی بھی کریں
میں نہیں کہہ رہا آپ بذات خود کریں، انڈیپینڈنٹلی اپنے آپ کو کریں، جو بھی سن رہا ہے اور کرنا چاہتا ہے تو آپ ایسٹرن سوسائٹی اینڈ ویسٹرن سوسائٹی کو کمپیئر کر کے دیکھ لیں، تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ اس وقت وہاں کیا چل رہا تھا اور اس وقت وہاں کیا چل رہا تھا. وہاں ایجادات آ رہی تھیں اور یہاں پہ ہمارے پاس ایجادات نہیں آ رہی تھیں. تو تو ایک سب سے اہم بات یہاں پر ایک یہی ہے نا کہ معاشرہ جب بنتا ہے جب وہاں پہ رہنے والے لوگوں کا معاش، یعنی ان کا جو معاش ہے جو وہ حاصل کر رہے ہیں کما رہے ہیں وہ پاک ہو. جب معاش ہی پاک نہیں ہوگا تو وہ معاشرہ بدمعاش ہو جاتا ہے. تو ہماری کچھ مثال اسی طرح سے ہی ہے جو ہم ہو گئے. تو ہمیں اپنے سب سے پہلے معاش کو پاک کرنے کی ضرورت ہے، تو ہمارا معاشرہ بھی پاک ہو جائے گا. صرف ہم مہذب معاشرے کا نام ہم نے ٹیگ لائن اپنی لگائی ہے اور ہم بہت چھٹے ہوئے بدماش ہیں مہذب معاشرے کے نام پہ. تو یہ سب سے اہم پہلو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے اور اپنی شخصیت سازی کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نیشن بلڈنگ بھی کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو امیج بلڈنگ تو خود بخود ہو جائے گی، کیونکہ سیلفی لینا آسان ہے، امیج بنانا مشکل ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، امیج خود بخود ہی بن جائے گی. بڑی زبردست بات ہے کہ سیلفی لینا آسان ہے لیکن امیج بنانا مشکل ہے. بہت بڑی مشکل ہے. گہری بات ہے. بڑی گہری بات ہے، بڑی زبردست بات ہے. امیزنگ. میرا آپ سے ایک اور سوال ہے کہ واٹ از ویژن آف یور ان لائف؟ آپ کی لائف میں ویژن کیا ہے؟ میرا ویژن تو ہمیشہ سے کلیئر ہے، صحافت اور صحافت اور لکھنا اور لکھنا. تو میں یہی چاہتا ہوں کہ میرا ویژن جو ہے یہی ہے کہ میں اپنے لحاظ سے جتنا مجھ سے ہو سکے، صرف اپنے ملک کے لیے نہیں، نہ قوم کے لیے نہیں، میں قوم ملک تک محدود رہنے والا انسان ہی نہیں ہوں، میں سرحدوں کے پار ہوں، یعنی پوری دنیا. ایک بات ہمیشہ یاد رکھ لیں آپ یا کوئی بھی فرد یا کوئی بھی انسان جو مجھے سن رہا ہے، کہ آپ کسی ایک مخصوص چیز کے لیے یا مخصوص شے کے لیے یا کسی مخصوص لوگ کے لیے آپ کچھ کام کریں گے تو وہ مخصوص لوگ ہی آپ کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں گے. لیکن جب آپ کوئی کام پوری دنیا کے لیے کریں گے نا تو پوری دنیا آپ کو یاد رکھے گی. تو میرا ویژن یہی ہے کہ میں پوری دنیا کے لیے کوئی ایسا کام کر کے جاؤں یا کر سکوں، یا اپنی کوشش کے مطابق جو مجھ سے ہو سکے تو پوری دنیا یاد رکھے، نہ کہ کوئی ایک رنگ، نسل، مذہب، زبان کے لوگ یاد کریں، پوری دنیا. آپ کا ویژن لکھنا، صحافت کرنا، اور جو ہے اپنا دائرہ بڑھانا جو رنگ، مذہب، بارڈر سے آگے ہو، اس سے فری ہو. تو بڑی زبردست بات ہے. بالکل. میرا اگلا سوال آپ سے کہ آپ اپنے آپ کو آج سے 10 سال بعد کہاں دیکھتے ہیں، کس مقام پہ دیکھتے یہ سوال تو ہر انٹرویو میں پوچھا جاتا ہے اور بذات خود کبھی کبھی میں بھی کنڈکٹ کرتا ہوں تو میں بھی یہی سوال کرتا ہوں. تو آپ نے تو 5 سال کا پوچھنا چاہیے تھا، یہ تو 10 سال تو بہت طویل عرصہ ہے. 5 سال 10 سال بعد تو میں امید ہے کہ پروردگار نے ساتھ دیا، راہیں ہموار ہوئیں اور آپ سب کی نیک تمنائیں رہیں تو پی ایچ ڈی مکمل کرنے ہو جائے گا یا کر رہا ہوں گا، کہہ نہیں سکتے. پاکستان میں یا پاکستان سے باہر جو بھی ہو سکتا ہے، لیکن بشرط یہ کہ آپ سب کی نیک تمناؤں کی ضرورت ہے. یہ سب سے میرا اہم ویژن ہے جہاں تک مجھے پہنچنا ہے. بڑی زبردست بات ہے. بالکل زندگی کا تو بھروسہ نہیں ہے، لیکن انسان کو ہر وقت پر امید رہنا چاہیے. بالکل. اور آپ ماشاءاللہ پر امید ہو کے اپنا جو 10 سال کے بعد کا ویژن ہمارے ساتھ شیئر کیا، تو یہ بڑی کیونکہ ہم تو زبردست بات ہے. بالکل. جیسے کہ آپ کیوں- کی باتوں میں مجھے بالکل میں یہی کہنا چاہ جی رہا جی تھا کہ ہمارے پاس جیسے کہ آپ ویژن کی نہیں. باتوں میں مجھے بڑی میچورٹی نظر آ رہی ہے. جی جی. تو بالکل میں یہی کر رہا تھا، جیسے آپ کی باتوں میں بڑی میچورٹی ہے، بڑی زبردست باتیں کر رہے ہو. تو ایک سوال اور زبردست سا پوچھ لیتا ہوں کہ اگر سپوز کریں ابھی پرائم منسٹر آپ کو فون کریں تو آپ ان کو کون سی 3 چیزیں بولیں گے؟ آڈیو. اگر خان صاحب مجھے فون کریں میں ان کو 3 چیزیں صرف یہی کہوں گا کہ خدا را کہ تعلیم پہ سب سے زیادہ فوکس دیں، تعلیم کے بجٹ کو بڑھائیں جتنا کہ دیگر شعبہ جات کے بجٹ کو بڑھا رہے ہیں، تو اس کے حساب سے ہی تعلیم کا ہی اتنا بجٹ بڑھائیں.
یہ بات سب جانتے ہیں کہ کس کا کتنا بجٹ جو ہے مختص کیا جاتا ہے. تو میں صرف تعلیم کی بات کروں گی. تعلیم اور صحت، دو چیزیں مجھے سب سے زیادہ اہم لگتی ہیں. اس کو بیسٹ کلاس بنانے دنیا کے اندر نمبر ون. ابھی حال ہی میں دا نیوز کے اندر رپورٹ لگی تھی، فخر درانی نے لگایا تھا کہ امریکی یونیورسٹی پاکستان یونیورسٹی سے 8 گنا زیادہ بجٹ خرچ کرتی ہے. پاکستان کا جتنا تعلیمی بجٹ ہے وہ اس کی امریکہ کی ایک ٹاپ 10 یونیورسٹی میں بھی نہیں آتا. اس کی 8 گنا زیادہ بجٹ ہے ایک یونیورسٹی کا. پاکستان کا جتنا بجٹ ہے اس سے زیادہ امریکی یونیورسٹی بجٹ ہے اور ٹاپ 10 میں بھی نہیں آتی. تو ہمیں تعلیم کا بجٹ بنانے کی ضرورت ہے طرح سے، اور تعلیم پہ ضرورت ہے. جدید نظام لانے کی ضرورت ہے، نہ کہ ہمیں پرانی چیزوں میں پڑھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارا ہر بچہ بھلے کسی رنگ نسل مذہب سے تعلق رکھتا ہو تاکہ وہ اپنی تعلیم حاصل کر سکے. کیونکہ پسماندہ معاشرہ میری نظر میں صرف وہی ہو سکتا ہے جہاں حقوق کی ترسیل منصفانہ نہیں ہو. کیونکہ منصفانہ حقوق کی ترسیل سب سے پہلے ہوگی، تعلیم پہنچے گی بچے کے پاس، صحت پہنچے گی تو پھر وہ شعور یافتہ ہوگا. جب وہ شعور آئے گا تو وہ ملک چلانے کے قابل ہوگا. تو میری خان صاحب سے بھی یہی گزارش ہے، اور جو لوگ بھی اس پہ کام کر رہے ہیں تعلیم اور صحت سے، تو میری ان سے دست بستہ ہی گزارش ہے کہ اس میں کرپشن کی چیزوں کو چھوڑیں، اپنے ملک و قوم کے بارے میں سوچیں کہ آپ ان کو کیا دے رہے ہیں. کیونکہ ہمارے پاس تو یہاں تو پینے کے پانی سے لے کے کیا کہہ رہے ہیں دوائی تک بھی جو ہمارے پاس کوئی چیز خالص نہیں ہے. تو اس کو سوچنے کی ضرورت ہے. ایک بڑا لمحہ فکری ہے. یہاں تو کسی کو آپ بولیں کہ تعلیم پہ آپ یہ کر لیں تو وہ کر لیں، تو وہ بولے گا ہاں بزنس کے نام پہ ہم سب کچھ کر لیتے ہیں. باہر آپ کسی کو جا کے آپ کسی ملک میں کہیں کہ ہاں میرے پاس یہ چالاکی اور میں تعلیم اور صحت کسی بھی شعبے کے اندر یہ کام کرنا چاہتا ہوں، تو وہ آپ کو بولے گا کہ آپ مینٹل ہو گئے، آپ کے پاس شعور نہیں ہے. تو وہ فوراً پولیس کو کال کرے گا. تو یہاں پہ تو ایسا دور دور تک کوئی تصور نہیں ہے. تو میں تو صرف یہی گزارش کرتا ہوں کہ سوچ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے پاس بہت ابھی بھی ٹائم ہے لیکن ہم کر نہیں پا رہے. لیکن اگر نہیں کر پائیں گے تو پھر ناکام قوم اور تباہ قوموں کا جو حال ہوتا ہے وہ ہمارے سامنے ہے، اور ہمارا بھی ویسا ہی ہونے والا ہے. بڑا زبردست سا جواب دیا آپ نے، بڑا بہترین سا جواب دیا، اور بڑا لاجواب جواب تھا کہ تعلیم اور صحت. امیزنگ. بس آخری گزارش ایک اچھا سا میسج دے تو ہم شو کو اینڈ کرتے ہیں. اور بالکل. ایک میرا صرف سب سے آخری میسج جو یہ ہے تمام طالب علموں کو، غرض کے کوئی بھی لوگ ہوں، تو یہی سب سے بڑا میسج ہے کہ انسانیت کی قدر کریں، انسان کو انسان سمجھیں، اور کو اس حقوق تک دلائیں یا اس کو دیں. اندر بھی بنے اس کے اندر بھی وہی خون ہے. رنگ نسل زبان ملک وغیرہ یہ ساری چیزیں دنیا میں بنی. آپ اپنا ہاتھ کاٹ کے دیکھ لیں، آپ اس کا بھی ہاتھ کاٹ کے دیکھ لیں، خون وہی نکلے گا جو اس کے اندر ہے. تو میرا یہی ہے کہ مرتے دم تک انسانیت کو ترجیح دیں اور انسانیت کی بنیاد پہ اس انسان کا خیال رکھیں. بڑے زبردست میسج ہے، انسانیت کو ترجیح دیں اور انسانیت کا خیال رکھیں. ویورز ہمارے ساتھ بڑے زبردست خطیب احمد بڑے زبردست باتیں کی اور بڑا زبردست لکھتے ہیں. ان کی میچورٹی، ان کی جو بات چیت ہے وہ بڑی ان کے بات چیت سے جھلک رہی ہے کہ کتنی زبردست یہ لکھتے ہیں. تو ہم ان کو ایک بار پھر سے شکر گزار ہیں آپ کے خطیب احمد صاحب کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے ویور کے ساتھ بڑی زبردست باتیں شیئر کی. ویورز اگلے لائیو شو میں ایک اور گریٹ پرسنالٹی کے ساتھ آئیں گے، پھر کچھ نیا سیکھیں گے. تب تک کے لیے خوش رہیں اور دوسروں کو خوش رہنے دیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.